हालेलुया। आज की ख़ास पाक मुक़द्दस अज़ीम इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर की इबादत में खुदा उनके तमाम बेटे बेटियों को हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, क्योंकि ये दुआया इबादत जो खुदा ने हमें मुद्दों से दिया हुआ है, जिसने कहा कि मेरा दिल इस पर लगा रहेगा, मेरी नज़रें यहाँ पर लगी रहेंगी, मेरा दिल इसमें हमेशा रहेगा और ये मेरा घर तमाम कौमों का घर होगा। हम आज खुदा के घर में, हैकल में, पाक मुक़द्दस में हम सब खड़े हैं और खुदा अपने जाहो जलाल में इस घर के चारों तरफ उसके पाक फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है और उसका गहरा अबर छाया हुआ है और उसने नाम लेके आप सबको एक एक को बुलाया हुआ है, क्योंकि खुदा ज़िंदा खुदा है, रब्बुल फ़ाज है, कुदरत वाला खुदा है। वो बड़े कुदरत से इस घर में उतरा हुआ है। इसलिए आप रूह जान दिल से, रूह से, सच्चाई से अपने आप को उसके आगे उंडेल दें, अपने दिलों को उसके आगे खोल दें, अपने ज़हन को उसको दे दें, अपने ख्यालों को दे दें, अपनी सोचों को दे दें, अपने तन मन धन को उसको दे दें, क्योंकि वो बादशाह का हमें कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हम सब उसमें मुदख्वश हो जाएं, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा रब्बुल फ़ाज मेरा और आप सब का खुदावंद है। इसलिए बड़े एहतराम के साथ, बड़े तक़द्दुस के साथ, बड़ी दिल की गहराई से उसके आगे झुकें और उसके आगे सीधा करें और उसे चूमें और उसे मुबारक कहें, उसे धन कहें, कि उसे कहें कि अबा तेरी बारगाह में, तेरी पाक हैकल में, तेरे चरणों में तुझे चूमने, तुझे प्यार करने, तुझे अपना दिल देने तेरे पास आए, क्योंकि वो आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां विस्पर करके उसके बुलाएं कि बाप, अबा, पाकी हवा, देख हम तेरे चरणों में आया और तू अपने बेटे बेटियों को छू ले। हमें कोई दुनियावी ख्वाहिश ना रहे, हम सब तुझ में मदहोश हो जाए, हम सब तुझ में खोज। आज की हमारी एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरख्वास्त, एक एक मिन्नत तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह, सख्त कुर्बानी की तरह, अच्छी कुर्बानी की तरह, पाकल तू आ मेरे तन मन धन में, तू आ जा, पाकल तू आ मेरा ज़हन बन जा, मेरे ख्याल बन जा, मेरी सोचें बन जा। मैं ना बोलूँ बल्कि तू मुझे बोले, यू आर माई ग्रेट ब्रदर, यू आर माई एल्डर ब्रदर, यू आर द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर द माइटी पावर ऑफ गॉड, लीड मी, गाइड मी एंड टीच मी। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र हैं। आज की हमारी एक एक मिन्नत, एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरख्वास्त तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुँचे, सख्त नहीं कुर्बानी की तरह पहुँचे। ये कलाम जो है ये हमारे दिल को तख्ती पर लिखा जाए और हमें कोई दुनियावी ख्वाहिश ना आए। हर कोई तेरे इस कलाम से और जाने कि तू हर शख्स की, जो कोई भी तेरे साथ रास्ते से चलता है, सच्चाई से चलता है, तेरे बड़े तक़द्दुस के साथ दिल की पूरी मोहब्बत, पूरे रूह जान दिल से तुझे मोहब्बत करता है, तू उसकी एक एक गर्ज को पूरा करता है, एक एक उसकी फरियाद को, इसके ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है। तू कोई बेइंसाफ नहीं है, तू हमेशा इंसाफ को पसंद करता है और तू हम सब के साथ खड़ा है और हम सब की एक एक गर्ज को पूरा करेगा और अपने कलाम से हमें भरेगा और अपनी जलाली कुव्वत से भरेगा। खुदा हम यीशु मसीह नाम के वसीला से हमने मांगा और खुदा के बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आज का खुदावंद का ख़ास टाइटल है कि खुदावंद अपने बेटों बेटियों की तमाम गर्ज़मंदों की दुआओं को सुनता है, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फ़ाज अपने तमाम बेटे बेटियों की फरियादें, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें को सुनता और जवाब देता है, जो सच्चे दिल से हकीकी तौर पर नहायत ही ज़रूरतमंद हैं। खुदा से जो रास्ते और सच्चाई, पकीज़गी से, दिल की लगन से कामल ईमान रखते हैं और खुदावंद से प्यार करते हैं। खुदावंद उनका शाफी खुदावंद है, वो हर एक गर्ज़मंद की ज़रूरत को पूरा करता है और अपने मांगने वालों से पेशतर इससे कि वो सब कुछ वो जानता है और उसे मालूम है कि ये वाकई इसका हकदार है। वो फिर उसकी दरख्वास्त को कबूल करता और जो ईमान के साथ खुदावंद से मांगता है वो सब उन्हें देता है। आज का टाइटल यही है कि आप दिल थाम के बैठें, हर गर्ज़मंद की फरियादें, दुआएं वो सुनता है। हम देखेंगे किस तरह
खुदा गर्ज़मंदों की दुआओं को सुनता जवाब देता है, और उन्होंने कैसे खुदा से अपनी गर्ज पूरी की, और उन्होंने किस तरह खुदा को अपने आप को उसके आगे उंडेला, और खुदा ने उनकी जैसे ही उन्हें फरियाद की, खुदा ने इंस्टेंटली पूरी की। हालेलुया। समझ जाते हैं, कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 8 आयत से लेके 18 आयत तक है, और कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि अलीशा शनूम को गया, और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, और उसने उसे रोटी खाने को मजबूर किया। अलीशा नबी आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उसको एलिया का दूना मस्सा मिला था, और उसने कहा कि जब तक तुम तेरा दूना हिस्सा नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खैर एलिया ने उसे दूना मस्सा दिया, और वो औरत आगे बढ़ते हैं कि औरत खुदा की बंदी थी, खुदा का प्यार उसमें था, और उसने अपनी रूह में महसूस किया कि ये खुदा का बंदा है, और उसे बेहद दिल से उसे ऑफर की कि तू मेरे घर में चल और मेरे साथ खाना खा। कलाम में लिखा, फिर जब कभी वो उधर गुजरता रोटी खाने को उसके घर में चला आता, और उसने अपने शोर से कहा, देख ये बंदा खुदा का जो ये खुदा का मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा हमारी तरफ जो आता है मुकद्दस है। वो जान गई थी कि खुदावंद का रूह, खुदावंद का मसा इसमें है, और वो ये भी जान गई कि खुदा के बंदे से इसके थ्रू जो भी हम अपने खुदा से फरियाद करेंगे, फरियाद देख खुदा दिलों गुर्दों को जानता है। वो उस औरत ने अभी ख्वाहिश नहीं की थी, अभी खुद उसके दिल में था कि मैं इस खादम की खिदमत करूं, और उसने अपने खादम से कहा, अपने खामद से कहा, क्यों ना हम एक किसके लिए अपने घर के अंदर दीवार के ऊपर एक छोटी सी कोठरी बना दें, और उसके अंदर एक पलक, मेज़, चौकी, चिरागदान, शमादान लगा दें, और वो वहीं सोया करे। फिर उस औरत ने उसने सब कुछ बना दिया। फिर अलीशा जब कभी भी उधर आता, और वो अपने उस छोटी सी कोठरी में रहता और उनके घर ठहरता, वो उसकी सेवा करती। कलाम में लिखा हुआ है कि उसने, खुदा के बंदे ने इस चीज़ को देख के खुश हो गया। उसने कहा, यार इसने तो बहुत कुछ कर दिया है, जो हमारे लिए इतनी फिक्रें की है, इसने एक कोठरी बना दी, हमारे लिए पलंग लगा दिया, शमादान लगा दिया, टेबल लगा दिया, कुर्सी लगा दी, और तो इसने जो हमारी इतनी फिक्रें की है, इससे पूछ तो सही कि हम इसके लिए क्या करें, बुला इससे। हजाजी ने उसे बुलाया, और वो औरत आई बार दरवाजे पर खड़ी, और उसने कहा कि अपने नौकर से कहा, हजाजी से, कैसे पूछ तू क्या चाहती है कि मैं बादशाह के आगे तेरी सिफारिश करूं। मतलब वो खुदा का खादम इतना मशहूर था कि बादशाह भी उसकी बात मानते थे, या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश करूं, वो फौज तक भी उसकी पहुंच थी। तो कहती है, नहीं मैं अपने लोगों में खुश हूँ, मुझे खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, बस तेरे कर्म की नज़र चाहिए। हजाजी ने कहा, देख ये वाकई औरत, इसका कोई औलाद नहीं है, इसके लिए दुआ करो कि इसे नरीना औलाद मिले, क्योंकि इसका शौहर बुढ़ा है। अलीशा ने कहा, आगे इसको बुला लें। वो औरत को उससे कहा कि मौसम बहार पर तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। वो कहने लगी कि नहीं तू ऐसे झूठ ना बोल, ऐसे मुझे लारा नहीं दे। कहता है कि नहीं, तुझे इस आने वाले मौसम में, बहार में बेटा होगा। वो औरत कंसीव हुई, हमला हुई, और वो ड्यू वक्त पर जिस तरह अलीशा ने कहा था वो बच्चा पैदा हुआ। कलाम में लिखा वो बच्चा बड़ा और अभी 4-5 साल का हुआ था। अलीशा अक्सर उनके घर में आता और वहाँ पर ठहरता और उन्हें बरकत देता। वो औरत बड़ी खुश कि खुदा ने मुझे बेटा दिया,
اور وہ بیٹا کو 4-5 سال کا وقت اس کے باپ نے کہا چل، میں اپنے باپ کو بولتا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ باپ اسے اپنے کھیت میں اس کے ساتھ فصل کٹ رہی تھی لے کے گیا۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے، اس نے بڑے زور سے کہا میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اور اس نے اپنی نوکر کو بلا کے کہا کہ جا اس کی ماں کے پاس اس کو لے جا۔ وہ اس کی ماں کے پاس لے آیا اور لکھا ہوا ہے کہ اپنی ماں کے گھٹنوں میں دوپہر تک بیٹھا رہا، لیٹا رہا، اور اس کے بعد اسے دم دے دیا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، ماں دیکھ کر، لیکن ماں روئی نہیں۔ اس نے بولا جس نبی کے وسیلہ سے یہ بیٹا خدا نے مجھے دیا اسی نبی کو پکڑوں گی، جب تک میں اسے اپنے ساتھ نہیں لاؤں گی میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اسے اٹھایا، سیدھا علیشہ کی کوٹھری میں گئی اور علیشہ کے پلنگ پر اس کو لٹا کے باہر سے دروازہ بند کر کے اپنے خامند کو بولا کہ مجھے ایک گدھا دے جلدی، جو جلد چلنے والا ہے، ایک نوکر دے جو ہانکے، کہ میں کوہ کرمل پر علیشہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بولا آج کوئی نیا چاند ہے، نہ سبت کا دینا ہے۔ بولتا اچھا یہ نہ چاند ہو نہ سبت ہو، مجھے اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ اس نے تو جلد زین کس کے دے دے۔ اس نے زین کس کے اس کو گدھے کو دے دیا۔ نوکر کو بولتے تو ہاں جتنی دیر، کیونکہ ماں کے دل میں اس قدر اپنے بیٹے کا پیار تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ اڑ کے علیشہ کے پاس پہنچ جائے۔ جیسے وہ کوہ کرمل پر پہنچی، علیشہ نے دیکھا کہ شنومی عورت وہاں پر آ رہی ہے۔ اپنے نوکر کو بولے بھاگ، وہ شنومی عورت آ رہی ہے، دیکھ اسے جا کے پوچھ، اس کا ویلکم کر، اسے پوچھ تو ٹھیک ہے، تیرا خاوند ٹھیک ہے، خیر تو ہے، تیرا بچہ خیر تو ہے۔ وہ گیا، اس نے بولا سب خیر ہے۔ جیسے آئی گدھے سے اتری، سیدھی آ کے اس نے آ کے علیشہ کے قدموں کو پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو مجھے بیٹا دے؟ میں نے پہلے بولا تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول۔ علیشہ نے کہا کہ شاید خدا نے یہ بات مجھ سے چھپائی، مجھے بتایا نہیں ہے۔ اپنے نوکر کو بولا تو جلدی کر، میرا آسا لے، تو جلدی جا اس لڑکے کے منہ پر رکھ، وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ بولتی ہے تیری جان کی سونگت، جب تک تو میرے ساتھ نہیں جائے گا میں تیرے قدم نہیں چھوڑے گا۔ بیچ میں حجازی بھی اس کو ہٹانے لگا۔ اس نے بولا مت ہٹا اس کو، کیونکہ اس کا دل بڑا پریشان ہے، یہ بڑی اداس ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اور علیشہ نے اس سے کہا کہ چل میں تیرے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ گئی، اس کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے گیا، علیشہ نے اس کے گھر پہنچے، علیشہ نے سب کو باہر کر دیا، خود اکیلا اس بچے کے پاس بیٹھ گیا اور خدا سے دعا کی خدا ابھی اور اسی وقت یہ زندہ ہو جائے۔ اور پھر علیشہ نے اس پلنگ کے چاروں طرف چکر لگایا، اور پھر علیشہ نے پریکٹیکل اس کے جسم کو گرم کیا، اس کے اوپر لیٹ گیا، اس کے منہ پر منہ رکھا، اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھے اور اپنے جسم سے اس کے جسم کو گرمایا۔ پھر بھی بچے نے کچھ رسپانس نہیں دیا، لیکن تھوڑا گرم ہونے شروع ہو گیا۔ دوبارہ پھر علیشہ اس بچے پر پسر گیا اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ، اپنے آپ کو اس کے منہ پر رکھا اور اسے گرم کیا۔ پھر بچے نے 7 بار چھینکیں لگائی اور بچہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اپنے نوکر کو جا شنومی عورت کو بلا، اپنے بچے کو اٹھا لے۔ بچہ زندہ ہو گیا۔ عورت دوڑ کے آئی، اس کے قدموں میں گری کہ تو زندہ خدا کا نبی ہے۔ اب میں جان گئی کہ تو جو کچھ بھی تو خدا سے مانگتا ہے تجھے مل جاتا ہے، اور میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے جس غرض کے لیے مجھ پر رحم ہوا، خدا نے مجھے یہ بیٹا مجھے واپس عطا کر دیا، میں دل سے تیری شکر گزار ہوں۔ وہ بیٹا زندہ ہو گیا، اور اپنی ماں کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ اس نے بھی ایک ہی چیز مانگی تھی اور باقی خدا نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ خدا نے اسے لرینا لا دی اور اس بیٹے کو اسے دیا اور اسے زندہ بھی کر دیا۔ خدا کسی چیز کا ادھار نہیں رکھتا، اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں دل سے، روح سے، جان سے اس کے قدموں میں آئیں اور خدا سے جو ان کی ارجنٹ پریئر ہے، جو وہ چاہتے ہیں، اپنی درخواست کو،
اپنی ضرورت کو, اپنی غرض کو اس کے آگے رکھیں. وہ یا خادموں کو بتائیں, خادم آپ کے لیے دعا کریں گے, خدا آسمان کھول کے آپ کو برکت دے گا. تو اگر وہ شنومی عورت کو برکت دے سکتا ہے, اس کے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہے, تو اپنے خادموں کے وسیلہ بھی وہ خدا سب کچھ آج کرتا ہے. آج بھی میرا خدا یسوع وہی موزے, اس کے نام سے جو کچھ بھی مانگے, جو کچھ بھی چاہے, وہ اسی وقت اس لیے پھر فور کر دیتا ہے, کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. وہ آسمان سے دیکھتا ہے اور اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا. کیسے اس شنومی عورت نے, کس طرح اس نے اس نبی کو نہیں چھوڑا. اسے پتا کہ زندہ خدا اس کے بیچ میں ہے, اس کی روح اس کے بیچ میں ہے, اور مجھے پتا کہ یہی جس کی دعا سے یہ خدا نے مجھے بیٹا دیا تھا, اس کی دعا سے آج یہ بیٹا زندہ ہو جائے گا. وہ 100% اس کا بیٹا زندہ ہو گیا, اور وہ اس کی ماں کو مل گیا, اور ماں کا دل باغ باغ ہو گیا, اور اس کی ساری غرض پوری ہو گئی, اور اس نے خدا کا شکر کیا, خدا ان کی حمد کی, خدا کی تمجید کی کہ خدا نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں مرکز 10 باب اس کی 48 سے 52 آیت تک لکھا ہوا ہے کلام میں. اور وہ یرو میں آئے, اور جب اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلی, تو تمائی کا بیٹا برتلمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ بھیک مانگا کرتا تھا. یہ سن کر اس نے شور سنا, کون ہے یار, بڑا شور ہو رہا ہے. یسوع کے ساتھ پورا جلوس تھا. وہ کہنے لگا کہ یسوع ناصری ہے. اس نے چلانا شروع کیا, اے یسوع ناصری, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. پھر دوبارہ چلایا, اے یسوع ناصری, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. بہتوں نے اس سے کہا, یار تو چپ کر, تو کیوں شور ڈال رہا ہے, کیوں تو اتنا شور ڈال رہا ہے. وہ کہتا, میں کیوں چپ کروں, کس واسطے چپ کروں. میری زندگی اندھیرے میں, میری زندگی میں اندھیرا ہے, میری زندگی میں کوئی بہار نہیں ہے, میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, میری زندگی میں پریشانیاں, میں محتاجوں کا محتاج ہوں. یہ کوئی زندگی ہے؟ میں بھی تمہاری طرح خدا کے نور کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. پھر اس نے زور سے چلایا, اور چلا کر اس نے کہا, اے ابن داؤد, اے یسوع ناصری, مجھ پر رحم کر دے. اتنی دیر میں خدا یسوع اس کے سامنے والے جگہ پر آ پہنچے, اور خدا یسوع نے ان سے کہا کہ اسے بلاؤ. وہ اندھے کو کہنے لگے کہ جا, وہ تجھے بلا رہا ہے, خاطر جمع رکھ, وہ تجھے بلا رہا ہے. اور وہ اپنا کپڑا, کوٹ اور کشکول پھینک کے فوراً یسوع کے پاس دوڑ کے پہنچ گیا. اتنا خوش, آج مجھے میری آنکھیں مل جائیں گی, آج میری غرض پوری ہو جائے گی, آج میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھوں گا, آج میں اپنے رب الفائی کو دیکھوں گا. کیونکہ اس کا ایمان تھا, اس نے سنا تھا لوگوں سے کہ اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, مفلوج اٹھتے ہیں, کینسر جاتا رہتا ہے, ہلکرانے والے بولتے ہیں, اور ہر قسم کی بیماریاں, ہر قسم کی بزرگیں بھاگتی ہیں. اس نے یہ سب کہانیاں کوڑ جاتا رہتا ہے. اسے سارا سنا تھا, لیکن دیکھا نہیں تھا, سنا تھا. یسوع نے اس سے کہا, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. کتنا بڑا لفظ. آج یسوع آپ سے بھی یہی پوچھتا ہے, تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں, تاکہ آپ کی غرضیں ساری پوری ہو جائیں. اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ خدا یسوع ہمیں پوچھے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں. اگر وہ اندھے سے کہتا ہے تو آپ سے بھی وہی کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ یہاں پر موجود ہے. اندھے نے اس سے کہا, ربی, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. دیکھیں, اس کی ضرورت تو یہی تھی, اور کچھ نہیں اس نے مانگا. خدا یسوع نے اس سے کہا, جا, تیرے ایمان کے مطابق تجھے اچھا کر دیا. وہ فل فور اس کی آنکھیں کھل گئی, اور وہ بینا ہو گیا, اور اس نے سب سے پہلے
خداوند یسوع کا دیدار کیا اور آسمان زمین تمام لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، خوش ہو گیا۔ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا آسمان، اتنی بڑی اچھی فضا، لہلہاتے درخت، یہ عوام، یہ پبلک، یہ میرا خداوند یسوع، میں نے سب سے پہلے اپنے خداوند یسوع کا دیدار خداوندی کر لیا اور اس کا دل ببل ببل پاک روح کی قدرت سے بھر گیا۔ اور اس نے یسوع سے کہا اب مجھے اور کسی جگہ نہیں جانے کی، میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ خداوند یسوع نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا، وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ دیکھو وہ خداوند یسوع کے ساتھ چل پڑا اور اس کا ہی ہو گیا، تن من دھن سے خدا کی سیوا کرتا رہا، خدا کے کلام کو لے کے جاتا رہا، لوگوں میں گواہی دیتا رہا۔ یہ دیکھو میں اندھا پیدا ہوا تھا، یہ دیکھو میری آنکھیں میرے خداوند یسوع نے مجھے دی ہیں۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پہلا سموئیل اس کا 9 سے 10 آیت تک، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلا میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حنا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر اس کا خامند اور وہ دونوں سوختری قربانیاں اور ساری چیزیں خدا کے حضور میں قربانی دینے کے لیے گئے تھے۔ اور حنا جب سب کچھ وہاں پر وہ کھا پی چکے، قربانی دے چکے، تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کہن خداوند کی پاک ہیکل کے چوکڑ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور رو رو کے زار زار رو رو کے کہنے لگی، اس نے کہنے لگی اور منت مانی، کہا اے خداوند رب الفاج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت میں نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اس سے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہیں پھرے گا۔ جب وہ خدا کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی نے اس کے منہ کو غور سے دیکھا۔ دیکھ رہا کہ اس نے سوچا کہ شاید اس نے کوئی شراب پی ہوئی ہے یا کیا کیا ہوا ہے، اور اسے بولتا ہے تو کب تک شراب کے نشے میں ایسے جمتی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ایک غریب مفلس نچیز سی خدا کی بندی ہوں، میں تو اپنے دل کی باتیں اپنے خدا سے کہہ رہی ہوں، میں تو مصیبت کی ماری بھی اپنے خدا سے کہہ رہی ہوں، اگر تو مجھے نرینہ اولاد دے تو میں تیرے ساتھ چلوں گی، میں تیرے ساتھ کو دوں گی، میں اس بچے کو بھی تجھے دے دوں گی میرے خدا۔ ایلی نے کہا کہ یس، خدا نے یہ بچہ تجھے دے دیا، موسم بہار پر تیرے ہاں اولاد ہوگی۔ حنا کی دعا خدا نے سنی، حنا کی غرض خدا نے پوری کی، کیونکہ اس کی پاک عقل میں، اس کے چرن میں جب ہم آ جاتے ہیں تو خدا دلوں گردوں کو جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے۔ جس طرح اس نے شنومی عورت کے بیٹا دیا، حالانکہ وہ بادشاہ تک اس نے بولا جو کچھ چاہیے تو بتا لیشا نے، لیکن اس عورت کو امید تھی کہ میں اگر کسی خدا کی خادم کی سیوا کروں گی تو خدا ضرور میری فریاد سنے گا۔ اس نے ابھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیشا نے خود اسے بولا تو خدا نے اسے بیٹا دیا تھا۔ اسی طرح یرو میں برتلمائی نے بھی، اسے پتا تھا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہ تو اس کی زندگی تو ویران ہے، اس کی زندگی اندھیرے میں ہے۔ آج یہ بھی حنا بھی، اس کی سوتن اسے بڑا ٹیز کرتی تھی، دیکھ میرے بچے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے بانج عمر بھر بانج رہنا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے استشنا کی کتاب میں، نہ تمہارے بیچ میں کوئی بانج ہوگی نہ کیم ہوگی، بلکہ وہ بچے والی بن جائے گی۔ خدا کا وعدہ لیتے ہیں، اور اس نے خدا سے فریاد کی، خدا نے اس کی دعا کو سنا، خدا نے اس کے آنسو پونچھ دیے، خدا نے اس پر نظر کرم کی
کیونکہ اس نے اپنے خدا کے ساتھ عہد کیا کہ جو تو مجھے اولاد دے گا میں زندگی بھر خداوند تیری نظر کر دوں گی۔ اور اس نے وہ اولاد کو زندگی بھر کے لیے 3 سال یا 4 سال کا سیمل تھا، جب اس نے ماں کا دودھ پینا بند کر دیا اور سیمل کو لا کے 2-4 جبے اس کو سی دیے اور سیدھی ایلی کہن کے ہاتھ میں دے دیا، یہ میرا بیٹا، میں نے اس سے حالانکہ کوئی اولاد اس سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے خدا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ جو تو مجھے دے گا وہ میں تیرے بارگاہ میں، تیری تختگاہ میں دے دوں گی۔ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے دیا، پھر ورنہ پریگننٹلی خدا نے اسے 3-4 بچے دیے، دیٹس ویری گڈ، خدا نے بڑی زبردست اس کے ساتھ کیا۔ لیکن اس ماں کا دل دیکھو، اپنے جگر کا ٹکڑا خدا نے جس نے دیا اسی نے اسی کو واپس دے دیا، لے لے تو لے لے۔ اور سیمل خدا کی ہیکل میں عہد کے صندوق کے ساتھ رہتا تھا، یعنی بچپن سے ہی وہ خدا سے باتیں کرتا، خدا اس سے بات کرتا، خدا کا ہاتھ اس پر تھا، خدا کا کرم اس پر تھا، وہ بہت بڑا نبی ہو گیا۔ اس کی بھی غرض خدا نے پوری کر دی۔ متی 15 باب اس کی 21 اور 28 آیت میں لکھا ہوا ہے، ایک کنانی عورت مقدال کی سرحدوں سے جب خدا یسوع مسیح جا رہے تھے، پکار کر کہنے لگی، اے خدا یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، عرض کی کہ اس سے رخصت کر دے، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے بہت چلاتی ہے۔ مگر یسوع نے اس سے کہا، میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے تلاش کر رہے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں۔ مگر اس عورت کی اتنی سخت ضرورت تھی، اتنی پریشان، بے سکونی، بالکل اطمینان نہیں تھا، تسلی نہیں تھی، وہ خود بھی لگتا ہے پوزیس تھی۔ پھر اس نے زور سے چلائی، اے یسوع ناصری، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدرو مجھے میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اور اسے دوڑ کے آ کے خدا یسوع کے آگے اس سے سجدہ کیا، اور خدا میری مدد کر۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ عورت نے بڑی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگی، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی اسی دم اس بدرو سے چھوٹ گئی، فی الفور اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ اس عورت کے بھی دل میں اتنا اطمینان، اتنی خوشی، اتنا سکون آ گیا، جیسے مسیح خدا نے کہا کہ جب تیری بیٹی اس بدرو سے چھوٹ گئی تو عورت کو چین آ گیا، سکون آ گیا، تسلی آ گئی، شادمانی آ گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تھینک یو کہہ کے اپنی بیٹی جو اس کے گھر میں تھی دوڑی اس کے پیچھے جا کے، پتہ نہیں 2 میل تھی 4 میل تھی، اپنے گھر کو باہر ہی اس نے دیکھا تو اس کے گھر کے چاروں طرف بڑا زبردست پاک روح کا ابر چھایا ہوا تھا، سکون، سلامتی کا ابر چھایا ہوا تھا۔ پہلے ادھر بے سکونی تھی، اور دروازہ کھولا جیسے تو اس کی بیٹی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، ماما ماما کہنے لگی۔ وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، عورت نے اور اس کی بیٹی نے اس بدرو سے کامل شفا پائی، کامل جات پائی۔ آج بھی میرا خداوند جب اس کو بلاتے ہیں، اس نے کہا اپنے پاک کلام میں، متی 10 باب اس کی 10 میں، جاؤ میرے نام سے بدروؤں کو حکم دو تو بھاگ جائیں گی، بیماروں پر ہاتھ رکھو تو شفا پائیں گے۔ آج بھی خدا کے فضل سے لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں،
मफलूज उठते हैं, कैंसर जाता रहा, ट्यूमर जाता रहता है, हेपेटाइटिस की बीमारियां, बेशुमार हर किस्म की बीमारियां, टुंडों को, पोलियो के मारों को हाथ मिल जाते हैं, मफलूज 40-40 साल के मफलूज उठ जाते हैं और खुदा के नाम को तमजीद देते हैं। वही यीशु नासरी आज भी आप सबकी हर जगह हर गर्ज को पूरा करता है। कोई इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज मेरे यीशु के पास। डॉक्टर बोलते हैं इसका इलाज नहीं हो सकता, मेरा यीशु कहता है कि यस मैं इसका इलाज करूँगा, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर, मैं तबीब आज़म हूँ। मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो, मेरे नाम से जो कुछ भी चाहो, बदरू को हुक्म दो तो भाग जाएगी। कितना जबरदस्त खुदा का कलाम है। उस औरत की भी पूरी गर्ज पूरी हो गई और उसने खुदा यीशु का शुक्रिया अदा किया। मत्ती की बाब उसी 22 में कहा, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलाम में मरकस पहला बाब उसकी 40 से 44 आयत में हम देखते हैं किस तरह घोड़ी उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उसने कहा, अगर तू चाहे मुझे पाक साफ कर। वो घोड़ी जिसको उस वक़्त के हाकिमों का हुक्म था कि वो शहर में नहीं आ सकता, वो अपने आने से पहले चलाएगा, कोड़ी 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 को 10-10 मीटर लोग उससे पीछे दूर भागेंगे। उसकी बीमारी ऐसी थी दूसरों को लग सकती थी, वो उसमें उसके जिस्म में से हर हिस्से में से पस निकलती थी, खून निकलता था, खारिश होती थी, बेचैन था, उसकी ज़िंदगी वीरान थी, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी वो सो नहीं सकता था, वो इतना परेशान इतना। और उसने भी खुदा यीशु के लिए सुना था कि वो अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है। वो कोड़ी बड़े ईमान के साथ खुदा यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर बड़े एहतराम के साथ, बड़े दिल से, दिलसोजी से, इनकिसारी से उस कर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदा यीशु ने उस पर तरस खाया, अपने रेमरे हाथों से उसे पकड़ा और उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू कामिल शबाब आ जा। उसी लम्हा उसी वक्त फिर फौर उसका कोड सर से लेके पांव तक उसमें से चला गया और वो देख के बड़ा खुश हुआ, हाँ मैं पाक साफ हो गया। और मसीह खुदा ने कहा जा जाके कायनों को दिखा। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि बड़ी खुदा यीशु की मशहूरी की। आज भी मेरा खुदा हर किस्म के कोड को, हर किस्म की ऐसी बातों को दूर करता है। लेकिन जब आप सच्चे दिल से खुदावंद अपने खुदा के पास आएंगे, खुदावंद अपने खुदा को सीधा करेंगे, देखो उसकी भी गर्ज पूरी होगी। कितने आदमियों की पूरी हो गई? 5 आदमियों की गर्ज, 5 की नहीं, 5,000 नहीं, 10,000, 50,000, आज लाखों लोग मसीह के नाम से कामल तौर पर उनकी गर्जें, उनकी दरखास्तें, उनकी फरियादें सुनी जाती हैं, इसलिए मौत से होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, लंगड़े चलते हैं, टुंडों को हाथ मिलता है, राह निजात लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। आ जाओ उसके पास, क्योंकि वो आपका खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, तबीब आज़म आज हर बंदे की गर्ज को पूरी करने के लिए तैयार है। आप अपना हाथ बढ़ा के खुदा के पास आ जाएं और आपकी एक एक ज़रूरत को वो पूरी करता है। कैसे कनानी औरत को उससे उस बुजुर्ग से निजात मिली, किस तरह हन्ना ने खुदा के लिए बेटा पा लिया, और वो खुदावंद आप सबके साथ है, आपको अपनी बरतों से माला माल करता है। दाऊद कहता है ज़बूर 6 उसकी 9 आयत में, खुदा ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदा मेरी दुआ कबूल करेगा, खुदा मेरी दुआ कबूल करेगा, खुदा मेरी गर्ज भी पूरी करेगा। ज़बूर 17 उसकी 6 आयत में लिखा है, ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ किया क्योंकि तू मुझे जवाब देगा और मेरी
طرف کان جھکا اور میری عرض سن اور میری غرض کو پورا کر۔ کتنا ایمان کے ساتھ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہماری غرضیں پوری کر دیتا ہے۔ 22 زبور 19 میں لکھا ہے، لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ 40 زبور 17 میں، پر میں مسکین و محتاج ہوں، خدا میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خدا میرے خدا ذرا بھی دیر نہ کر۔ بڑے پریشان لوگ، ضرورت مند، ذرا بھی دیر ہی نہ کر۔ وہ دیر نہیں کرتا، بولتا اب سے لے کے میری کسی بات میں کوئی تاخیر نہ ہوگی۔ تب خدا ان کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا اور کہا کہ دیکھ میں خدا تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار؟ میرے خدا کے لیے کوئی امپاسبل خدا ہے، کوئی کام دشوار ہے ہی نہیں ہے۔ جو بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو 90 سال کی سارہ کو اسحاق دے سکتا ہے، جو آپ سب سے کہتا ہے اگر تو زمین سے لے کے آسمان کو ناپ سکتا ہے ناپ لے، اور آسمان کے تارے گن سکتا ہے گن لے، اگر تو ریت کے ذرے گن سکتا ہے گن لے۔ میرے بیٹوں میرے بیٹیوں، میری محبت تم لوگوں سے کبھی کم نہ ہوگی۔ وہ اتنا پیار بنی انسان کو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹوں بیٹیوں میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زبور 55 اس کی 16 اور 17 میں لکھا ہے، پر میں خداوند کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچائے گا۔ صبح شام دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراتا رہوں گا، اور وہ میری سنے گا اور وہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند، وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس لیے حزقیہ 22 باب اسی 28 میں لکھا ہے، اس لیے ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے جو بات میں کہوں گا وہ تمہارے لیے پوری ہو جائے گی۔ جو بات میرا خدا سے ہم کہیں گے وہ پوری کرے گا، وہ آپ کی ایک ایک غرض کو پورا کرے گا۔ وہ زندہ خدا ہے۔ کس طرح ہم دیکھیں خدا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، متی 15 باب میں، کس طرح اس نے جب مسیح خدا یہاں پر تھے، متی 15 باب اس کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پھر یسوع وہاں سے گلیل چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک پہنچا اور پہاڑ پر چڑھ کے وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ہیں، ٹنڈے تندرست ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ پر گئے، وہاں کے تمام لوگوں نے اسے پہچان لیا، لوگوں نے اسے یہی کہا بس تو ہمیں صرف چھوئی لینے دے، ہم شفا پا جائیں گے۔ اس کی پوشاک میں سے قوت نکلتی تھی، اسے چھوتے تھے لوگ شفا پاتے تھے۔ آج آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ خدا کو بھاگ کے اس کی پاک ہیکل میں آئیں اور خدا کو چومیں اور اسے سجدہ کریں اور اسے کہیں باپ دیکھ تیرا بیٹا تیری بیٹی یہاں پر حاضر ہے، ہم تجھے چومتے، ہم تجھے دندر کہتے ہیں، کیونکہ تو ہی وہ سورس ہے جس کے وسیلہ سے میں ہر چیز پا سکتا ہوں۔ وہی چیز ہے خدا، تو جانتا ہے، تو پہچانتا ہے، تو سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ کوئی تیری مانند ہے ہی نہیں ہے، نہ زمین کے نیچے، نہ آسمان کے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عظیم، سب سے قدرت والا، جو ہماری فریادیں سنتا، جو ہمارے دل کو جانتا، جو ہمارے آنے سے پہلے سب کچھ جانتا ہے، وہ رب الفائی تو ہی ہے، اور تو ہی کل دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو ہی تمام جہان کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ اے باپ، اے ابا، اے یہوہ، تیرا بندے، تیری بندیاں تیری پاک بارگاہ میں عرضیاں، درخواستیں، فریادیں، التجائیں، آنسو لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں میرے خدا۔ تو جانتا ہے کہ اس وقت کٹھن وقت ہے، یہ کٹھن وقت ہے تمہارا شامل حال ہو جا، تو اپنے لوگوں کی ساری ضرورتیں الہی خزانے سے یسوع مسیح نام سے پوری کر دے۔
اور اس ملک کے لیے ہم برکت مانگتے ہیں، اس ملک پر تیرا رحم اور تیرا فضل مانگتے ہیں، حق میں بالا کے لیے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں، عمر کی درازی مانگتے ہیں، یہاں کی تمام کمپنیاں کھل جائے، یہاں کے تمام خدا کاروبار کھل جائے، یہاں کے تمام بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، یہاں کے تمام فائنینشیل کرائسس والوں کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی ساری غرضیں تو پوری کرنا، اور فرائیڈے کو تیرے گھر کھل جائے، تیری بارگاہیں کھل جائے، تیری پاک ہیکل کھل جائے، تیرے دربار میں سب دنیا آئے اور ہر کوئی آ کے تجھے سجدہ کرے، اور ہر ایک کی غرضیں تو پوری کرنا، ہر ایک کے تو ساتھ کھڑانا، ہر ایک کو پیور دل دے دے، خاص شفاف دل اور ذہن خیال سوچوں کو بالکل پاک اور صاف کر دے، کوئی دنیاوی کسی کو کوئی خوش نہ رہے، کیونکہ تو جو چھو جائے اس مٹی کو تو نے ہم سب کو پیدا کیا، پاک اور صاف پیدا کیا، لیکن یہ دنیاوی پولوشن کبھی کسی کے نزدیک نہ آئے، سب لوگ تیری راست بازی کو پکیزگی کو پہل لیں، ان سب کی زندگیوں میں تیرے پیورٹی آ جائے، پکیزگی آ جائے، تیری جلالی تقدیس ان میں سے ہو جائے، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر شخص تجھے قبول کر لے، کیونکہ تو نے اپنے کلام میں کہا ہر زبان تیرا اقرار کرے گی، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا، اور یہ کہیں گے کہ خدا یسوع ناصری واحد وہ راستہ ہے جو نجات کا منبع، جو نجات کا بانی، جو فدیہ دینے والا، جو ہم سب کو زندہ رکھنے والا، وہ جو ہم سب کو اپنے ساتھ اٹھا کے آسمانوں تک لے کر جانے والا، اس نے کہا جہاں میں ہوں گا وہاں میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، اور اس لیے وہ زندگی پائیں گے کثرت کی، اور ہیلیلویا اور ہوش نہ کے نعرے ماریں گے، میں جیتا ہوں تم سب جیتے رہو گے۔ خدا باپ، بہت ساری بیٹیاں شادی کے لیے پریشان ہیں، اور بیٹے ساتھیوں کے لیے پریشان ہیں، ان سب کے جوڑے تو نے آسمان سے بنائے ہیں، ان سب کے لیے سارے رستے کھول دے، سارے رستے کھل جائیں، اور وہ میری بیٹیوں کو اچھے دلہے اور میرے بیٹوں کو اچھی دلہنیں مہیا کر دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اس ملک میں بڑے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، خدا یسوع ناصری میں وہ کام پر لگ جائیں، کاروباری لوگوں کے لیے کاموں کے دروازے کھل جائیں، اور ہم اسرائیل کے لیے برکت مانگتے ہیں، اسرائیل کو چاروں طرف سے امن و چین دے، یروشلم کی سلامتی مانگتے ہیں، تیری پاک ہیکل وہاں پر بنے، اور ہم جا کے وہاں پر تجھے سجدہ کریں، تجھے چومیں، تجھے دھندن کہیں۔ اور میرے خدا، یہ کرونا وائرس تمام دنیا کے ملکوں میں سے یسوع ناصری نام سے چلے، یہ فضا بھی پاک ہو جائے۔ اب خدا تو رحم کر دے، اب تو ترس کھا لے، اب تو کرم کر دے، اب تو کرم کرنے والا خدا ہے۔ اب تیرا بندہ اتنے دیر سے تیرے آگے فریاد کر رہا ہے، باپ سن لے میری دعا، سن لے میری فریاد، سن لے میرے آنسوں کو پہنچ دے، رحم کر دے میرے خدا، کیونکہ تو رحم کرنے میں قادر خدا، تو سچا زندہ قدوس رب الفاظ، جس طرح تو نے شنومی عورت کی فریاد کو سنا، جس طرح تو نے حنا کی دعا کو سنا، جس طرح تو نے خدا، او میرے خدا، تو نے اس یرو میں اس اندھے کی دعا کو سنا، جس طرح تو نے کنعانی کی عورت کی فریاد کو سنا، وہی میرا خدا ہے، جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈا ہے خدا۔ تو نے یعقوب کی فریادوں کو سنا، تو ساری لوگوں کی فریادیں سننے والا خدا، آج اپنے بندے کی ساری فریادیں سن لے میرے خدا، یہ ساری فریادیں تیری بارگاہ میں اٹھاتا ہوں میرے خدا۔ یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں سے، پورے انسانوں میں سے یسوع ناصری نام سے چلا جائے، اور انہیں توبہ کی توفیق دے، ہر کوئی انسان توبہ کرے، اور ہر کوئی انسان تیرے چرنوں میں آ جائے، ہر قبروں کا پجاری بے کو تبدیل ہو جائے، ہر شخص تیرے آگے گھٹنا ٹیکے اور تجھے زندہ خدا مانے، وہی زندہ قدوس ہے، کوئی بت، کوئی چیز، کوئی پتھر، کوئی چیز کسی کو ساتھ نہیں دے سکتی، تو وہی خدا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ 4 دن کے مردہ کو لازر کو زندہ کیا، یار کی بیٹی کو زندہ کیا، نائن کی شہر کی بیوہ کے بیٹی کو زندہ کیا، وہی زندہ خدا تو اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے، اور تیرے کان میری فریادوں پر، تیری آنکھیں میرے چہرے پر لگی ہوئی ہیں، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔
ہر کوئی آج شفا پائے تیری بارگاہ سے. یہ میرا کلام جس جگہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, ہر کوئی تیرے اس کلام کو سن کے لوگ توبہ کرے, تیرے پاس آ جائے, اور لوگوں کی فریادیں, لوگوں کی غرضیں پوری ہو جائے. لوگ جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں سب کی اس کلام کے وسیلے سے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے, اور تیرے پاس آ جائے. اپنا دل, اپنی روح, اپنی جان, اپنی تن من دھن تجھے دے. اور ہر ٹیوزڈے کو خدا تیرے ہاؤس آف پریئر کی عبادت کو بڑا کامیاب, بڑا جلالی, بڑا مقدس, بڑا الگ کر دینا. Thank you, Lord. 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 I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you more than it. کوئی بھائی پریشان ہے, اس کو دعا نہیں کر سکتا, اس کے ہونٹ چلتے نہیں ہیں. خدا اس کے منہ کی لوگ ساری کھول رہا ہے. اس کے ہونٹ بھی کھولیں گے, اس کی زبان بھی چلے گی. پاک روح سے کہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ کو لیڈ کرے گا. کسی کے پچھلے سائڈ کندھوں میں درد ہے, خدا اس کی ساری دردیں دور کر رہا ہے. کسی کو برین ٹیومر ہے, خدا اس کے ٹیومر کو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. کسی کو چیسٹ میں انفیکشن ہے, خدا اس کی ساری چیسٹ کی انفیکشن کو دور کر رہا ہے. تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس, تھینک یو. کسی کو بواسیر کا بڑا اٹیک ہے, خدا اس کی میجر بواسیر کو دور کرتا ہے. خدا ہر بیماری کو دور کرتا ہے. اس لیے آپ سب خدا کے پاس آ جائیں اور اسے دندن کہیں, اسے مبارک کہیں. آج کی میری ایک ایک منت, ایک ایک فریاد تیری پاک بارگاہ میں بخور کی طرح پہنچی, اچھی نکلوانی کی طرح پہنچی. یہ سب کچھ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگا, پایا. تیرا شکر, کیونکہ تیرا وعدہ جو کچھ بھی تم میرے نام سے مانگو, جو کچھ میرے نام سے چاہو, وہ تمہاری ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم نے مانگ لیا, پا لیا, اور تیرا شکر کرتے, تجھے دھن کرتے, تجھے مبارک کرتے, تیری جے جے کا کرتے, تیرا ملین تھینکس کرتے, کیونکہ تو نے ہماری عرضیوں کو سن لیا. تو نے تمام غرض مندوں کی غرضوں کو پورا کر دیا. I love you, I praise you, 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 I love you from my whole heart, O Lord. مجھے کامل یقین ہے کہ تو نے میری ساری عرضیوں کو, فریادوں کو, التجاؤں کو سن لیا. ملین ٹائم تیرا تھینکس کرتا ہوں خدا. اب تک تیری ستائش ہو اور تیرے نام کو جلال ملے. خدا یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے مانگا اور پایا. خدا کے بندے بندیوں نے کہا یسوع مسیح کے نام میں آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے, آپ سب کے ساتھ ہو, اپنی الہی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے. اور آپ سب سے درخواست ہے آپ دعا کریں اور ایک دوسرے کو فون کریں, ملیں. کلیسیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کو رابطہ قائم کریں اور جمعے کے لیے دعا کریں کہ خدا جلد اپنے گھر کھولے اور ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں اور کٹھے بیٹھ کے دعا کریں. اور کرونا وائرس بائی دی گریس آف گاڈ یہ میجرلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اور ہم تمام ملکوں, تمام بادشاہوں کے لیے دعائیں التجائی کی ہیں. خدا نے سن لی ہے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے. اس ٹیوزڈے بھی ٹھیک 6:45 سے لے کے 7:30 آپ آئیں خدا کی بارگاہ میں, دیکھیں خدا بڑے بڑے کام کرے گا. اور میں ٹھیک 9 بجے لائیو ہوں گا, اور آپ اس لائیو پیغام کو دیکھیں. اور شنومی عورت کی طرح جس طرح اس نے اپنی ساری غرضیں پوری کی, اس کوڑی نے اپنی ساری غرضیں پوری کی, اس کنانی عورت نے غرضیں پوری کی, حنا نے اپنی غرض کو پورا کیا, خدا نے ہر کی غرض کو پورا کیا, وہی خدا آج آپ کی ایک ایک غرض کو پورا کرے گا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.